काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक। इसमें मक्तल के तमाम वाक़यात, तमाम तारीख़ी वाक़यात इंतहाई मुस्तनद हवालों के साथ हमारी नज़र से गुज़र रहे हैं और हम बहुत कुछ जान रहे हैं। और पेज नंबर 301 से इस पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 24 की रीडिंग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर अब हेडिंग है जनाब हिलाल बिन नाफे की शहादत, नून अलिफ फे ऐन। लिखा है बकौल अबी मखनफ, ये बुजुर्गवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के परवरदा हैं और तीर अंदाजी में इस कदर मशहूर ज़माना थे कि हर तीर पर अपना और अपने बाप का नाम लिखते थे ताकि जहाँ तीर लगे मालूम हो जाए कि किसका तीर है। उनका तीर कभी खता नहीं हुआ बल्कि रात की तारीकी में भी किसी की आंख को निशाना बना सकते थे। चंद सहाबा की शहादतों के बाद उनकी रगों में जोश आया और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जहाद की इजाज़त मिली और ये कामयाब, दिलेर और शुजा गज़नफर मैदान में आए। लश्कर कुफ्र पर निगाह की तो लश्कर कुफ्र घबरा गया। उन्होंने तीर कमान सीधी की और अबू मखनफ के मुताबिक 70 मलऊन को तीरों का निशाना बनाया और उनको जहन्नुम के सुपुर्द किया। और ये रिज्स पढ़ रहे थे इन्वर्टेड कॉमा, ए मलऊनो, मैं यमनी बिजली जवान हूँ और मेरा दीन हुसैन अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम का दीन है। आज मेरी जंग मेरी आरजू है और मेरी इस राय पर मेरा अमल देख रहे हो। जनाब क़ज़वीनी ने रियाजुल एहज़ान में लिखा है कि जब तीर कमान के सारे तीर अपने निशाने पर मार दिए तो तीर कमान को तोड़ दिया और अफसोस से लबों को काटते हुए तलवार उठाई और गिलाफ से निकाली और इस बर्क रफ्तारी शररबार से हमला शुरू किया। रकाबों पर जोर दिया और लगाम ढीली कर दी और क़ल्ब लश्कर पर हमला कर दिया। आपकी तलवार के शोले दुश्मन के दिलों को जला रहे थे। कसीर तादाद को वासिले जहन्नुम किया, लेकिन हाय अफसोस कि ये शाहसवार प्यास की आग में जल रहा था। नोके ज़बां से नाफ तक खुश्की ही खुश्की थी और हवा की गर्मी ने उनके बदन की चांदी को जर्दी माइल कर दिया था। अगरचे ये शेर दिल बहुत बहादुर, चालाक और दिलेर थे, लेकिन दुश्मन की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि जिस कदर उनको कत्ल करते उनकी तादाद में फ़र्क महसूस ही ना होता था। इसी तरह लड़ते लड़ते उनके बदन से खून रेजी होती रही जिससे वो कमज़ोर हो गए। इसी दौरान में एक जालिम ने छुपकर गुर्ज से वार किया और आपका दायां हाथ बेकार कर दिया। जनाब हिलाल ने चुस्ती से तलवार बाएं हाथ में ली और उस मलऊन को मारना चाहा ताकि उससे इंतकाम लें, लेकिन एक और मलऊन ने छुपकर बाएं बाजू पर वार कर दिया और वो बाजू कट गया। जब दोनों बाजू कट गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। जनाब हिलाल के नज़दीक रोज़े रोशन तारीख हो गया। कभी दाएं और कभी बाएं देखते और जिस तरफ देखते और जहां तक नजर जा सकती थी दुश्मन ही दुश्मन है और कोई भी यारो मददगार न था। इन मलऊनों ने जब ये देखा कि उनके दोनों बाजू कट गए और अब ये कुछ भी नहीं कर सकते तो उन पर हुजूम कर दिया और पकड़कर घसीट घसीट कर इब्ने साद के पास ले गए। इब्ने साद ने गालियां बकना शुरू कर दी। इसी असना में शिम्र ने इस मजलूम की गर्दन पर तलवार मारी और सर को तन से जुदा कर दिया। और अब हम अगली हेडिंग की तरफ आ गए हैं जहाँ पे लिखा है शहादत जनाब नाफे बिन हिलाल बिजली। लिखा है कि ज़ियारत शुहदा में है कि अस्सलामु अला नाफे बिन हिलाल अल बिजली अल मुरादी, तो यही मुराद हैं कि अपने बाबा हिलाल की शहादत के बाद मैदान में आए। फिर लिखा मरहूम वाइस क़ज़वीनी ने हदायकुल अंस, हे दाल अलिफ हमज़ा काफ, हदायकुल अंस में शहादत
کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ نافع بن ہلال کی نئی شادی ہوئی تھی، زوجہ بھی کربلا میں ساتھ تھی۔ یہ اپنے بابا کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے کہ زوجہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور میدان میں جانے سے روکا۔ نافع اپنے باپ کی شہادت اور شہنشاہ کربلا کی پیاس و غربت کو برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اے زوجہ، کیا تم امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کی غربت کی حالت نہیں دیکھتی کہ کس طرح دشمنوں کے چنگل میں گھر چکے ہیں؟ اگر آج میں ان کی نصرت نہ کروں تو پھر میری غلامی بیکار ہے۔ امام علیہ السلام کے سمع مبارک تک ان کی آپس کی گفتگو پہنچی تو فرمایا کہ اے ہلال، آپ نے تازہ شادی کی ہے، آپ کی زوجہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی، لہٰذا اس کی زندگی کو دکھی اور پریشان نہ کرو۔ نافع نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، اگر آج آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر خاموش رہوں تو کل آپ علیہ السلام کی جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ آپ علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کا صدقہ مجھے اذن جہاد عطا فرمائیں تاکہ اس حقیر جان کو آپ علیہ السلام کے اوپر قربان کروں۔ حضرت علیہ السلام نے اجازت دے دی اور داغدار دل کے ساتھ یہ نوجوان خیمے سے نکلا۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ جو ہی امام علیہ السلام نے اجازت دی تو خیمے سے ایک بہادر جوان غضبناک شیر کی طرح باہر نکلے، جبکہ نیزہ، تلوار، تیر کمان اٹھائے ہوئے جو تھے، اور جب میدان میں آئے تو لشکر ابن سعد کی طرف دیکھا اور یہ رجز پڑھا کہ میں یمنی بجلی جوان ہوں، میرا دین حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کا دین ہے، میں تمہیں بہادر جوان کی طرح ماروں گا اور خدا مجھے شہادت دے گا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن سعد کے لشکر سے مزاحم بن حریث نے جواب دیا کہ میں تو عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے فرمایا، تم شیطان کے دین پر ہو، ابھی تمہاری گردن جدا کرتا ہوں، اور ایک کاری ضرب سے اس عثمانی ملعون کا سر جدا کر دیا اور تلوار کو آفرین کہا۔ پھر جب میدان میں کوئی نہ نکلا تو انہوں نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ جوان پیاسا تھا اور لڑتے لڑتے تھک گیا تو لشکر یزید نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر طرف سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا اور شین تے میں سوراخ کر دیے۔ پھر لکھا ہے کہ کثیر خون ریزی کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے جوان، آ جاؤ، ارجعی، اور جان پرواز کر گئی۔ نافع کی روح اپنے باپ ہلال کی روح سے جا ملی اور دونوں جنت کے ساکن ہو گئے۔ اور اب آئیے اگلا نام ہے، ہم پیج 303 پر ہے۔ اگلا نام ہے جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت۔ صاحب ارشاد نے لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری اور جواں مردی سے لشکر ابن سعد کے بہت سے سپاہی قتل ہو گئے تو عرب کے جنگ کے دستور کے مطابق اور امام حسین علیہ السلام سے طریقہ جنگ کو توڑ دیا گیا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مبارزہ طلبی، میم بے الف رے زے ہے، مبارزہ طلبی، اور اس کو توڑ دیا گیا۔ اور عمر بن حجاج نے لشکر کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے احمقو، نادانو، کیا تم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ کب تک ان شیروں سے لڑتے رہو گے؟ یہ تو موت کو شہادت کی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر اسی طرح مبارزہ طلبی کا طریقہ جاری رہا تو یہ ہمارے سارے لشکر کو ختم کر دیں گے، لہٰذا اب کوئی بھی ان کی مبارزہ طلبی کی جواب میں میدان نہ جائے، بلکہ جنگ مغلوبہ، بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلبہ کر دینے والی کی جائے، یعنی کہ جو شخص بھی لشکر اصحاب حسین علیہ السلام سے آئے اس پر یک بارگی حملہ کر کے اسے قتل کر دو۔ عمر بن سعد نے عمرو بن حجاج کی اس تجویز پر آفرین کہا اور یہی اعلان میدان میں ہوا۔ اس وقت اصحاب حسین علیہ السلام پر تشنگی غالب تھی اور ہر شخص زندگی سے اکتاگ چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی کہ میدان میں جاؤں اور اس قدر جنگ کروں کہ شہید ہو جاؤں۔ اصحاب حسین علیہ السلام سامنے آئے اور عرض کیا، آپ علیہ السلام اپنی مسند پر تشریف رکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچنے دیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں، آپ علیہ السلام آرام فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اصحاب کے جذبات دیکھے تو گریہ فرمایا اور دعا فرمائی کہ اے ابن سعد نے مبارزت طلبی کے طریقے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اصحاب حسین علیہ السلام میں سے ہر صحابی جب تک 500,000 کوفیوں کو قتل نہ کر دیتا شہید نہیں ہوتا تھا۔ پس عمرو بن حجاج لشکر کفر سے ذرا دور ہو کر لشکر حسینی کے قریب آیا اور آواز دی کہ اے اہل کوفہ ذرا خاموش ہو جاؤ
اور میری بات سنو کہ اپنے امام یزید بریکٹ میں لکھا لین کی اطاعت پر ثابت قدم رہو اور اس سے پیچھے جو اس سے پیچھے ہٹا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ پس یہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہ اور ان کے ساتھی دین سے خارج ہیں، لہٰذا ان کا قتل کرنا واجب ہے، سستی نہ کرو اور ان کے قتل میں جلدی کرو۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے عمرو بن حجاج کی تقریر سنی تو فرمایا، اے فرزند حجاج، تو لوگوں کو میرے خون بہانے اور قتل کرنے کی ترغیب دے رہے ہو؟ اے ظالم، کیا ہم دین سے خارج اور تم دین پر ثابت قدم ہو؟ خدا جانتا ہے اور تم بھی سارے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ کون دین پر اور کون دین سے خارج ہے۔ اے بے مروت، میرا خون بہا کر تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ عمرو بن حجاج نے امام علیہ السلام کے یہ جملے سنے تو غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کفر کو یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ابن سعد کے تیر اندازوں نے امام علیہ السلام کے اصحاب پر تیر برسانے شروع کر دیے اور خیمے پر شدید جنگ شروع ہو گئی۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لشکر کفر کے سامنے آ گئے اور دشمنوں نے تیر و شمشیر کے حملوں کو اپنے چہروں اور جسموں پر لیا تاکہ کوئی تیر حسین علیہ السلام کی طرف نہ جانے پائے۔ پھر لکھا ہے کہ مسلم بن اوسجہ اسدی نے پیچھے سے اس لشکر کفر پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی باقی اصحاب نے لشکر کفر پر شدید حملہ کر دیا۔ اس حملے میں مسلم کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے۔ جب مسلم نے دیکھا تو اپنے باقی ساتھیوں کو للکارا کہ میری جان تم پر قربان ہو جاؤں کہ ثابت قدمی سے ان روبا صفت رے واو بے الف اور ہے روبا صفت لوگوں پر شدید حملہ کروں۔ لشکر کفر نے مسلم کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلم نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن حیران ہو گیا اور ان کے صبر اور استقامت پر تعجب کیا، کیونکہ لشکر پر حملہ کرتے اور کبھی پیچھے ہٹ کر دشمنوں کے تیر و تلوار کے حملوں کو سینے میں لیتے۔ مسلم بن اوسجہ پیاسے تھے، بوڑھے تھے، لیکن جوانوں کی طرح ہر طرف حملے کر رہے تھے، اور جس طرح جنگ آذربائیجان میں دشمن کو مجبور کر دیا تھا، اسی طرح کربلا میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس زاہد عابد شب زندہ دار نے روز عاشورہ وہ شجاعت دکھائی کہ آج تک کسی شجاع نے ایسی شجاعت نہیں دکھائی۔ 50 ملعونوں کو اپنے نیزے سے واصل جہنم کیا، 7 ملعونوں کو تلوار سے قتل کیا، ان کے علاوہ سینکڑوں کو زخمی اور پامال کیا۔ ہائے افسوس کہ وہ ایک شخص تھا اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلم کو لڑتے لڑتے بہت زخم آئے، تیروں کے کثرت سے لگنے کی وجہ سے خار پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ جب ظالموں نے مسلم کو کمزور اور ناتواں دیکھا تو اطراف سے حملے تیز کر دیے، اس قدر تلواروں اور نیزوں کے وار کیے کہ بلند قامت اور سخت جان مسلم کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب زمین پر گرے تو ان ملعونوں نے اس قدر زخم لگائے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور پھر چھوڑ دیا۔ جب امام علیہ السلام کو اس کیفیت کی خبر ملی تو امام علیہ السلام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور ٹوٹے دل سے حبیب بن مظاہر کو ساتھ لے کر مسلم کے سرہانے پہنچے۔ ابھی مسلم کی جان باقی تھی جب امام علیہ السلام کی نظر مسلم ابن اوسجہ کے زخمی جسم پر پڑی کہ چہرہ خاک آلود ہے تو ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ اے مسلم، مطمئن رہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور اکٹھے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائیں گے۔ جب مسلم نے یہ آواز دل نواز سنی تو آنکھیں کھولیں اور حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر بہت روئے۔ حبیب آگے بڑھے اور کہا کہ اے بھائی مسلم، خدا کی قسم میرے لیے آپ کو اس حالت میں دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ برادر مسلم، اگر میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہوتا تو تجھے ضرور کہتا کہ مجھے وصیت کرو تاکہ اس پر عمل کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ مسلم نے کہا، برادر حبیب، میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ حبیب نے کہا، بتائیں کیا وصیت ہے؟ مسلم نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ اس غریب کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور اشارہ امام علیہ السلام کی طرف کیا۔ لکھا ہے کہ حبیب نے کہا کہ اے برادر، مطمئن رہو کہ خدا نے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی اثنا میں مسلم کی روح پرفتو بدن سے پرواز کر گئی اور طوبہ پر پہنچ گئی۔ حضرت امام علیہ السلام کچھ وقت مسلم کی لاش پر ماتم کر کے پھر حبیب کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے جناب مسلم بن اوسجہ کے فرزند کی شہادت۔ لکھا ہے، جناب مسلم رضی اللہ بن اوسجہ کو 3 ملعونوں نے مل کر شہید کیا۔ یہ ملعون عبداللہ سبانی،
زبانی زواد سے ہے، زبانی زواد بے الف نون چھوٹی، عبداللہ زبانی، عبداللہ بن خشکارہ اسدی اور مسلم بن عبداللہ زبانی تھے، جو ہمیشہ میدان جنگ میں فخر و مباحات کیا کرتے تھے کہ ہم نے مسلم بن اوسجہ جیسے بہادر کو شہید کیا ہے، جبکہ شبس بن ربیع جو اگرچہ خود بھی بڑا ملعون اور شقی تھا، ان تینوں کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا تھا کہ اے ظالموں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کریں، تم نے تو اپنی عزت کو قطع کر دیا اور اس پر فخر کرتے ہو، تم نے اس شخص کو قتل کیا کہ جس نے اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جناب محمد بن ابی طالب رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق جب مسلم اوسجہ کی شہادت کا علم ان کی زوجہ کو ہوا تو اس نے ماتم کیا اور نوحہ کرتے ہوئے کہا کہ جب مسلم اوسجہ کے خیمے سے نوحہ کرتے ہوئے کہا وا سیدہا وا اوسجہا، جب مسلم اوسجہ کے خیمے سے گریہ و ماتم کا شور بلند ہوا تو تمام اصحاب اور مخدرات عصمت بھی ضبط نہ کر سکیں اور ہر طرف ماتم ہی ماتم برپا ہو گیا۔ نور الائمہ میں خوارزمی نے روایت نقل کی ہے کہ جناب مسلم اوسجہ کے بیٹے بالکل نوجوان تھے، جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں تو نالہ ازاری کی، پھر فرط غم میں نڈھال تلوار اٹھائی اور باپ کا بدلہ لینے میدان میں نکلے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اس تازہ غمدیدہ جوان کو میدان میں جاتے دیکھا تو فرمایا بیٹے کہاں جاتے ہو؟ تمہارے باپ شہید ہو چکے ہیں، اگر تم بھی آگے بڑھے تو شہید ہو جاؤ گے، تمہاری ماں تمہارے باپ کے غم میں نڈھال ہے، بے مونس ہے، اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ وہ نوجوان فرمانے امام علیہ السلام پر واپس آ رہے تھے کہ ماں پہنچ گئی اور پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم نے جہاد سے جی چرایا تو میں تم پر راضی نہ ہوں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا واپس آؤ، ممکن ہے تمہاری ماں جہاد کرنے پر راضی نہ ہو۔ اس تازہ جوان بچے نے عرض کیا مولا میری ماں تو جہاد کا حکم دے رہی ہے۔ امام علیہ السلام اور اصحاب امام علیہ السلام کی بے ساختہ ان کے آنسو جاری ہو گئے اور بچے بھی حمایت اسلام میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ بس یہ نوجوان بچہ میدان میں آیا اور یہ رجز پڑھ کر دشمن کو للکارا کہ میرے امیر حسین علیہ السلام ہیں اور بہترین امیر ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر و نذیر کے دل کا سرور ہیں، جو علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں، کیا دنیا میں ان کی مثل کوئی ہے؟ یہ رجز پڑھ کر لشکر کفر پر حملہ آور ہو گئے۔ پہلے حملے میں 20 افراد کو واصل جہنم کیا، لڑتے لڑتے پیاس نے نڈھال کر دیا اور دشمنوں نے ہجوم کر دیا اور زخمی کر دیا، جس کے باعث زمین پر گر گئے اور ان کا سر جدا کر لیا گیا۔ دشمنوں نے ان کا سر امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ان نوجوان کی ماں دوڑی اور سر کو اٹھا کر بوسہ دیا اور کہا اے میری آنکھوں کے نور، آفرین ہے تم پر کہ تو نے مجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ پھر اپنے بیٹے کے سر کو لشکر ابن سعد کی طرف پھینکا اور ایک کو قتل کر دیا۔ پھر خود خیمے کا عمود لیا اور کہا کہ اب شوہر اور بیٹے کے بعد زندگی بیکار ہے، اور پھر ان ملعونوں پر حملہ کر دیا اور یہ رجز بھی پڑھا کہ میں بوڑھی ہوں، دکھی ہوں، کمزور ہوں، لیکن ایسے حملہ کروں گی کہ آخر دم تک بنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دفاع کرتی رہوں گی۔ یہ رجز پڑھا اور عمود خیمے کی ضرب سے 2 ملعونوں کو قتل کر دیا۔ ابن شہراشوب کی روایت کے مطابق اس ضعیفہ داغ دیدہ کو لشکر نے محاصرہ کر کے اپنے بیٹے اور شوہر سے ملحق کر دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ظہر عاشورہ سے پہلے لشکر ابن سعد کے حملے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتب معتبرہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب سے دونوں لشکروں کی ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرائی تھی، لیکن ظہر کے نزدیک لشکر ابن سعد نے اپنا زور لگا کر 4 حملے کیے کہ جلدی سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلا حملہ جب عمرو بن زبیدی، حجاج اور ابن سعد نے ایک کی مبارزہ طلبی کے بعد کہ معاہدے کو توڑنے کا حکم دیا تو لشکر ابن سعد میں جوش و خروش پیدا ہوا، سوار اور پیدل دونوں حرکت میں آ گئے۔ پیادوں کا امیر شمر تھا اور سواروں کا امیر عمرو بن حجاج زبیدی تھا۔ کبھی میسرہ سے شمر اپنے پیادہ لشکر کو ولولہ دیتا تھا اور کبھی عمرو بن حجاج میمنہ کو جولان دیتا تھا۔ کبھی شمر میسرہ سے امام علیہ السلام کے لشکر کے میمنہ پر حملہ کرتا اور کبھی عمرو بن حجاج اپنی فوج سے امام علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کرتا ہے، لیکن حملہ کارگر ثابت نہیں ہوا کیونکہ امام علیہ السلام کے اصحاب گھوڑوں سے اتر کر زانوں زمین پر ٹیک
لگا کر اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے نیزے پکڑتے اور آتے، گھوڑوں کی آنکھوں میں مارتے تھے، جس سے گھوڑے رک جاتے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے تھے۔ لہٰذا لشکر کفر ذلت اور خفت سے پسپا ہونے پر مجبور ہوا اور شکست کھائی اور پیچھے بھاگنے لگا، تو اصحاب نے نیزے زمین پر رکھ دیے اور تیر چلانے شروع کر دیے کہ جس سے کافی یزیدی قتل ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ دوسرا حملہ میں ہے کہ پہلے حملے کے ناکام ہونے پر شمر نے عمرو بن حجاج کی سرزنش اور ملامت کی اور خود امام علیہ السلام کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ شمر نے اپنے پیادہ لشکر کو للکارا، سواروں کو پیادہ کی مدد کے لیے بلایا اور دونوں کو جنگ پر پرانگیختہ کر کے امام علیہ السلام کے میسرا پر حملہ کر دیا، جبکہ میسرا کے سردار جناب حبیب بن مظاہر اسدی جیسے شجاع تھے، انہوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ اس کثیر لشکر کے مقدمے کو روکا اور بلند نیزوں سے لشکر کے تکبر کو توڑ دیا۔ حالانکہ امام علیہ السلام کے لشکر میں صرف 72 سوار تھے، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ ٹڈی دل لشکر ایک دوسرے کے اوپر گر رہا تھا اور شمر کے حملے کو ناکام بنایا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اب لکھا ہے تیسرا حملہ جب ان دو حملوں سے پسپائی عروہ بن قیس نے دیکھی تو عمر سعد کو پیغام بھیجا کہ امام علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، لہٰذا اور سوار اور پیادہ دستہ مجھے دو تو میں حملہ کرتا ہوں۔ علامہ قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس میں امام علیہ السلام کے اکثر اصحاب شہید ہو گئے اور باقی جو بچے سب زخمی ہوئے اور تھک گئے تھے۔ جب یہ کیفیت علی علیہ السلام کے غضب حضرت عباس علیہ السلام نے دیکھی کہ عروہ بن قیس تازہ لشکر لے کر شمر کی حمایت سے ہمارے لشکر کو تار و بار کر رہا ہے، تیلف رے واو بے الف رے کر رہا ہے، تو اللہ کے شیر کی غیرت نے جوش مارا اور ہاشمی جوانوں کو حکم دیا کہ ڈھال تلواریں لے کر نکلیں اور حبیب بن مظاہر کی نصرت کریں۔ اب اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ جب عروہ نے دیکھا کہ اب حضرت عباس علیہ السلام بھی اصحاب امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں، تو ابن سعد کے لشکر کے دن کی روشنی رات کی تاریکی بن گئی اور مجبوراً لشکر کفر نے فرار کرنے میں اپنی نجات سمجھی۔ ابن سعد کو جا کر کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ تھوڑی سی جماعت کس قدر شجاع ہے کہ ہمیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، اس قلیل جماعت کی فکر کرو۔ اب لکھا ہے چوتھا حملہ، اس میں والد سے لکھا ہے کہ ابن سعد نے عروہ اور شمر کی درخواستوں پر تیر اندازوں کا تازہ لشکر ہے سواد یہ نون بن تمیم کی سرداری میں مدد و نصرت کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جاتے ہی اصحاب حسین علیہ السلام پر اس قدر تیروں کی بارش برسائیں کہ ان کا لشکر صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اب چوتھے حملے میں لشکر کفر نے ایک طرف سے تلواروں کا حملہ کیا تو دوسری طرف سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک طرف سے پتھر مارنے والوں نے ہجوم کر کے لشکر حق کا محاصرہ کر لیا اور پیادہ فوج گھوڑوں کو گرانے کے لیے کمی گاہوں میں بیٹھ گئی۔ مرحوم مفید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ترکیب سے لشکر حق کے گھڑ سوار زمین پر گرتے گئے اور وہ ملعون ایک ایک کا محاصرہ کر کے شہید کرتے رہے۔ لشکر حق کے پیادوں پر تیر برسائے گئے جس سے ان کے خون بہتے رہے۔ یہ اصحاب پھر بھی بڑی دلیری سے لڑتے رہے اور جمع مردی دکھاتے رہے۔ جب کچھ اصحاب شہید ہو گئے تو اصحاب کا گریہ وزاری بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ گریہ وزاری کی آوازیں سنی تو خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے اصحاب کی نصرت کے لیے میدان میں آئے، تو اصحاب نے اسد اللہ الغالب علیہ السلام کی طرح جنگ کرتے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ لشکر کفر کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح مار رہے ہیں، تو اصحاب میں اور زیادہ طاقت اور جرت پیدا ہوئی اور بھوکے شیروں کی طرح لشکر کفر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح کے کوفہ و شام کے لشکر کو خیام سے دور کر دیا۔ کچھ اصحاب امام علیہ السلام پروانوں کی طرح امام علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو اصحاب سامنے آ جاتے اور اس کے حملے کو اپنے اوپر لیتے اور تیروں کو اپنے سینوں پر لیتے تھے۔ عمرو بن قرطہ
قاف پیش ہے کرتا، قاف رے توئے ہے انصاری حضرت علیہ السلام کے ارد گرد پروانہ وار چکر لگاتے کہ ہر آنے والے تیر کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اور اگر تلوار کا وار ہوتا تو یہ جوان اپنے سینے میں لیتا۔ لشکر کفار کا یہ حملہ شدید تر تھا، بلکہ کربلا کی جنگ سے پہلے اور بعد میں اس قسم کا شدید حملہ نہیں دیکھا گیا اور نہ سنا گیا۔ اس حملے میں زہیر بن قیس اور حبیب بن مظاہر نے اس قدر ثابت قدمی اور بہادری سے جنگ لڑی کہ آج تک اس قسم کی شجاعت اور ثابت قدمی نہیں دیکھی گئی۔ اصحاب امام علیہ السلام نے عمرو بن حجاج پر جنگ اس قدر تنگ اور شدید کر دی اور شمر پر اس قدر سختی آئی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حسین ہے سواد یہ نون حسین بن تمیم پتھر مارنے والوں کے سردار تھے، اور تیر اندازوں کے سردار عروہ بن قیس نے جس قدر تیروں اور پتھروں کی بارش سے اصحاب امام علیہ السلام کو خیام سے دور کرنے کی کوشش کی وہ ناکام رہے، اور اصحاب نے خیام امام علیہ السلام کی حفاظت کو نہ چھوڑا۔ یہ لڑائی دوپہر تک ہوتی رہی۔ اصحاب حسین علیہ السلام کے گھوڑے مارے گئے اور اصحاب پیادہ ہو گئے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ خیام کی ایک سمت اصحاب اور انصار سے خالی ہے، تو شمر سے کہا کہ پیادہ فوج لے جاؤ اور خیام کے قریب جا کر امام حسین علیہ السلام کے بچوں اور عورتوں کو ڈرا کر ان کے گریے کی آوازوں کو بلند کرو، تاکہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب پریشان ہو کر جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پس لشکر ابن سعد کے دو حصے کیے گئے، ایک گروہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب سے لڑتا رہا، اور دوسرا گروہ خیام کی طرف آیا اور خیموں کے آگے والی تنابیں کاٹ دیں اور خیموں کو اندر کی طرف گرا دیا۔ جب خیمے گرے تو بچے اور عورتیں جو خیموں میں تھے خیام سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں پناہ لینا چاہی، لیکن جس خیمے میں جاتے وہ خیمہ گر جاتا تھا۔ بالآخر بچوں کا گریہ وزاری بلند ہوا اور بچوں اور عورتوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے خیمے میں پناہ لی، اور سب ماتم کر رہے تھے، اور ہر مستور و محمدہ و علیہ کے بیان کر رہی تھی۔ جب یہ نوحہ ماتم کی آواز امام علیہ السلام اور اصحاب کے کانوں میں گونجی تو اصحاب کو علم ہو گیا کہ دشمن خیام کے پاس پہنچ گیا ہے، لہٰذا چاہتے تھے کہ واپس آ کر خیام کی حفاظت کریں، لیکن دشمنوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ ان اصحاب نے 2 یا 3 نفر بہت غربت اور حمیت سے دشمن کی صفوں کو چیر کر خیام کی طرف آتے تو شمر کی فوج ان پر تیر برساتی اور وہ شہید ہو جاتے۔ جب امام علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے رونے کی آوازیں سنی اور اپنے اصحاب کا حال بھی دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے گریہ کی وجہ سے نہ تو اصحاب جنگ کر سکتے ہیں اور نہ خیام کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ لشکر خیام اور اصحاب کے درمیان حائل تھا۔ اگر 1 گھنٹہ اور اسی حالت میں رہے تو تمام اصحاب گرفتار ہو جائیں گے اور تمام مظلومانہ شہید ہو جائیں گے، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان اصحاب کو حکم دیا کہ تم خیام کی فکر نہ کرو، خدا کے سپرد کرو، ان کا خدا محافظ ہے، تم جنگ میں مشغول رہو اور دشمنوں پر تابڑتوڑ ایسا حملہ کرو کہ خیام کے سامنے سے یہ لشکر ہٹ جائے اور تم پھر خیام کی طرف آنا۔ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پشت لگا کر اور غربت اور حمیت سے شدید جنگ شروع کر دی۔ پھر لکھا ہے کہ ادھر شمر نے اعلان کیا کہ خیام کو آگ لگا دو۔ حضرت امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ٹھنڈی سانس لی اور آسمان کی طرف رخ انور کر کے بد دعا کی کہ اللہ تو شمر کو اپنے غضب کی آگ میں جلا دے، تیری راہ میں یہ سب مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن میری اہل بیت علیہ السلام تیرے حوالے۔ امام علیہ السلام میدان میں جنگ بھی کر رہے تھے اور مناجات بھی کر رہے تھے، جبکہ بچے اور عورتیں دھوپ میں گریہ وزاری کر رہے تھے۔ جو ہی خیمے کے ارد گرد آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ہاشمی جوان بپھرے، ہر بیٹے کو ماں، بھائی کو بہن، باپ کو بچوں کی فکر ہوئی تو حملہ شدید کر دیا اور ہزاروں کو قتل کر کے خیام کی طرف آنے کا راستہ بنایا۔ ان جوانوں کے آگے آگے زہیر بن قین بجلی راہ کھولتے آ رہے تھے اور باقی ان کے پیچھے دائیں بائیں حملہ کرتے آ رہے تھے۔ اسی دوران میں جناب حزیمہ اور انس بن ابی سجم سین جیم میم شہید ہو گئے۔ اس لڑائی کے دوران میں ابو غدرہ غین
دال ریح غدرہ نے زہیر کو کہا کہ ہم نے خیام کو آگ لگا دی ہے، تو زہیر نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب شمر نے ان اصحاب کو اس قدر شدید لڑائی کر کے خیام کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرار ہو گیا۔ زہیر کے ساتھ 10 اصحاب نے شمر کے بھاگتے ہوئے گروہ پر حملہ کر دیا اور بہت سارے ملعونوں کو قتل کر دیا۔ باقی زخمی ہو کر دوڑ رہے تھے کہ کچھ اصحاب امام علیہ السلام نے ان کو فنار کر دیا۔ مخدرات عصمت کو جب معلوم ہوا کہ زہیر چند اصحاب کے ساتھ خیام کے پاس آ گئے ہیں اور شمر کا گروہ فرار کر گیا ہے تو گریہ وزاری سے افاقہ کیا، لیکن جوانان بنی ہاشم کے لیے فکر مند تھیں۔ اسی دوران میں علم عباس سے علمدار نظر آنے لگا اور بنی ہاشم کے جوانوں کے نعروں کی آوازیں مخدرات عصمت کے کانوں میں پہنچیں۔ تمام بیبیوں کی نظریں خیام کے دروازے کی طرف تھیں کہ اچانک امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام، جناب اون علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، جناب عبداللہ علیہ السلام اور دیگر ہاشمی جوان جو سب خیام کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر شبس شین بے سے شبس بن ربعی نے شمر کی سرزنش کی اور کہا کہ اے بدبخت، ان بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ تو نے ان کو اس قدر رلایا ہے کہ ہمارے جگر بھی کباب ہو گئے ہیں۔ شبس کی مذمت سے شمر رسوا ہوا اور کہا گیا کہ اب عورتوں اور بچوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے، صرف مردوں سے ہماری جنگ ہے۔ اور یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے اور ہیڈنگ ہے ظہر عاشورہ کے واقعات۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ نماز ظہر کی مہلت، یہ ہیڈنگ ہے ساتھ میں چھوٹی، اور یعنی سب ہیڈنگ ہے، اور اس میں آگے لکھا ہے کہ جب زوال عاشورہ ہوئی تو ابو سمامہ سے ہے، سمامہ ساعدی، سواد الف حمزہ دال چھوٹی ہے، سمامہ ساعدی یا ابو تمامہ سیداوی کہ جن کا نام عمرو بن عبداللہ تھا، اپنے پیاسے امام علیہ السلام کے پاس آئے اور تشنگی، خستگی اور مجروح حالت کے باوجود عرض کیا، مولا ہمارے قتل ہو جانے میں کوئی شک نہیں۔ بروایت مجلسی کہا کہ جب تک ہم ان دشمنوں کو قتل نہ کر دیں ہم شہید نہیں ہوں گے، البتہ ہماری دلی خواہش ہے کہ جب ہم اللہ کی ملاقات کو جائیں تو نماز ظہر آپ علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی ہوئی ہو، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ تو نے اس وقت نماز کو یاد کیا، خدا تجھے نمازیوں میں سے اٹھائے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا کہ ان ظالموں سے اس قدر مہلت مانگو کہ تیر یا حملہ روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ بروایت ابو مخنف امام علیہ السلام نے ابو تمامہ سیداوی، سوادیے دال الف واو چھوٹیے، سیداوی سے فرمایا کہ اذان کہو، اور بعض روایات کے مطابق حضرت علیہ السلام نے خود اذان پڑھی اور پھر امام علیہ السلام نے ابن سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن سعد، کیا تو نے شریعت اسلام کو بالکل ترک کر دیا ہے؟ ہمیں اتنی بھی چھوٹ نہیں کہ ہم کم از کم نماز کا فریضہ ادا کر لیں پھر جنگ کریں گے؟ ابن سعد نے جواب دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ شہادت جناب حبیب رضی اللہ بن مظاہر اسدی۔ لکھا ہے جب امام علیہ السلام کی فرمائش پر ابن سعد نے کوئی جواب نہ دیا تو حسین بن نمیر نے بلند آواز سے طنزاً کہا کہ اے حسین، نماز پڑھ لو، لیکن آپ علیہ السلام کی نماز قبول تو نہ ہوگی۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو سب تڑپ کر رہ گئے، خصوصاً حبیب ابن مظاہر اسدی جو امام علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس ملعون کے جواب میں کہا کہ اے بدبخت، امام حسین علیہ السلام کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری نماز قبول ہوگی؟ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حسین کو حبیب رضی اللہ کا کلام سن کر غصہ آیا اور خنزیر کی طرح غضبناک ہو کر حبیب سے کہا کہ اے حبیب، آؤ تم میرے ساتھ جنگ کرو۔ جناب حبیب نے امام علیہ السلام سے اجازت لیتے ہوئے عرض کیا، اے میرے مولا و آقا، میں نماز بہشت میں ادا کروں گا اور وہاں آپ علیہ السلام کے سلام آپ علیہ السلام کے جد امجد، والد گرامی اور بھائی کو پہنچاؤں گا۔ اگرچہ بہار میں بہار الانوار میں مجلسی نے حبیب رضی اللہ کی شہادت نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد لکھی ہے، لیکن ابو مخنف اور ابن شہر آشوب وغیرہ نے نماز ظہر سے پہلے شہادت لکھی ہے، کیونکہ
ان کو نماز ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جناب حبیب رضی اللہ نے حسین بن نمیر پر حملہ کیا اور تلوار اس کے سر پر اس قدر زور سے ماری کہ اس ملعون نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور اپنے سر کو پیچھے کر لیا، جس سے ضرب گھوڑے کے سر پر لگی اور گھوڑے کا دماغ پھٹ گیا۔ گھوڑے نے بدک کر ملعون حسین کو زمین پر گرا دیا۔ حبیب رضی اللہ بڑھ کر اس کے سر کو جدا کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ حسین کے ساتھیوں نے حسین کو حبیب کے چنگل سے چھڑا لیا۔ اس وقت حبیب رضی اللہ نے یہ رجز پڑھا کہ میں حبیب بن مظاہر ہوں، میدان کا شجاع اور شیر غضنفر ہوں۔ تم تعداد میں بہت زیادہ ہو اور ہم قلیل ہیں، لیکن ہم تم کو ایک ہی حملے میں فنار وسقر سین قافرے وسقر کر دیا، بلکہ محمد بن ابی طالب کی روایت کے مطابق 62 ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ حبیب رضی اللہ نے سخت جنگ کی، سینکڑوں کو قتل کیا اور لڑتے لڑتے کثیر تلواروں، تیروں، نیزوں کے زخم لگ گئے اور خون جاری رہا، جس کی وجہ سے کمزوری اور ضعف غالب آ گیا۔ اسی وقت بنی تمیم کے بدیل بے پہ پیش ہے اور دال، اور پھر یہ لام یا تو بدیل ہے، بدیل بن سریم سواد رے یمیم نے ان پر حملہ کیا اور تلوار سے حبیب رضی اللہ کے سر پر ضرب لگائی اور ایک ملعون نے نیزہ مارا، جس سے حبیب زین سے زمین پر آ گئے اور حبیب رضی اللہ اٹھنا چاہتے تھے، مگر زخموں اور پیاس نے نڈھال کر دیا تھا۔ آپ کی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین بن نمیر، جو پہلے بچوں اور عورتوں کی طرح میدان سے بھاگ گیا تھا، اس نے آپ رضی اللہ کے سر پر تلوار کی ضرب لگائی اور جس ملعون نے نیزہ مارا تھا اپنے گھوڑے سے اترا اور حبیب رضی اللہ کا سر مبارک جدا کر دیا۔ حسین نے اس تمیمی سے کہا کہ میں حبیب رضی اللہ کے قتل میں شریک ہوں، لہٰذا ان کا سر مجھے دو تاکہ گھوڑے کی گردن میں لٹکاؤں اور گھوڑے کو دوڑاؤں اور لوگ دیکھیں کہ میں نے اس قتل میں شرکت کی ہے۔ پس گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر لٹکایا اور اپنے لشکر کو دکھایا اور پھر اس تمیمی کو سر واپس کر دیا۔ جب یہ لشکر کوفے آیا تو اسی تمیمی شخص نے حبیب کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا اور ابن زیاد کے دربار کی طرف جا رہا تھا کہ جناب حبیب رضی اللہ کے بیٹے قاسم کے جو تازہ جوان تھے، انہوں نے بابا کے سر کو دیکھا تو اس گھوڑ سوار کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور اس سے جدا نہ ہوئے۔ جب وہ ملعون ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا تو قاسم بھی دربار میں چلے گئے، اور جب وہ ملعون باہر آیا تو قاسم بھی باہر آ گئے۔ اس ملعون کو شک ہوا اور کہا کہ اے بچے، تمہیں کیا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہو اور مجھ سے جدا نہیں ہوتے؟ قاسم نے کہا کچھ بھی نہیں۔ ملعون تمیمی کہنے لگا یہ بلا وجہ نہیں، بتاؤ کہ تم میرے تعاقب میں کیوں ہو؟ پھر قاسم نے کہا کہ یہ سر جو تیرے گھوڑے کی گردن میں ہے یہ میرے بابا کا سر ہے، کیا مجھے یہ سر دیتے ہو کہ میں اس کو دفن کر دوں؟ تو ملعون تمیمی نے کہا کہ ابن زیاد راضی نہیں ہوگا کہ اسے دفن کیا جائے اور میں ابھی اس قتل پر انعام لینا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا خدا تجھے بری سزا دے، خدا کی قسم تو نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ جو ہر لحاظ سے تم سے بہتر تھا۔ یہ کہا اور گریہ زاری کی اور دل میں تمنا کی کہ کاش انتقام لے سکتا۔ بس خدا نے اس کی تمنا پوری کی اور مصعب بن زبیر کی کوفے کی گورنری کے دوران میں اس ملعون کو خود قاسم نے قتل کر کے اپنے بابا کا انتقام لیا۔ تو یوں پیج نمبر 313 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اس ظہر کے وقت اس جنگ کے دوران اور کیا ہوا اور کون کون کس کس ترتیب سے شہید ہوتا گیا، یہ ہم جانیں گے مزید اگلی نشست میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔